अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आजकल इमरान खान साहब आलमी मीडिया को बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान में भी बड़े मकबूल हो रहे हैं। कहीं कहीं पे खान साहब को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब भी देने पड़ रहे हैं, उनसे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल भी किए जा रहे हैं और कहीं कहीं पर खान साहब तजादात की इंतहा कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने इस बार इंटरव्यू दिया है बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को, जहाँ पर उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने अमरीका मुखालिफ बयानिए से जो मकबूलियत हासिल की है उसके बाद आम इंतखाबात में ऐसा लगता है कि आपकी कामयाबी यकीनी है, तो आप समझते हैं ऐसा? ये सवाल हुआ खान साहब से, जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ अमरीकी बयानिया ख़त्म हो चुका है, अब ये पीछे रह चुका है। अंग्रेज़ी में इंटरव्यू था, इसकी तशरीह के ऊपर बड़ी बात हो रही है इस वक्त। अंग्रेज़ी में उन्होंने ये कहा कि एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न इट्स ओवर, इट इज़ बिहाइंड मी। इसकी ट्रांसलेशन ये भी हो सकती है कि मैं इसको भूल चुका हूँ या फिर दरगुजर कर चुका हूँ। अगर अमरीका ने ऐसा किया तो था, लेकिन उनको मैं माफ़ कर चुका हूँ। इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि दोबारा मैं वज़ीर आज़म बना तो अमरीका से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहूँगा, और ये भी एक एतराफ़ उन्होंने किया कि यूक्रेन पर हमले के से एक रोज़ पहले या उसी वक्त में दौरा रूस बायसे निदामत था, ये गलती हो गई। इन दोनों बातों को खुश आइंद समझा जा रहा है मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से भी, क्योंकि जिस किस्म का बयानिया इमरान खान साहब का था, अब ऐसा लग रहा है उन्होंने एक स्टेप बैक किया। उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इस मुल्क में अपनी हुकूमत रख चुके हैं और आइंदा भी उनकी हुकूमत आ सकती है, तो मुल्की ताल्लुकात का मामला है। इमरान खान साहब ने जो अमरीकी साजिश के हवाले से बात की है, इसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है, जिनमें से एक बुनियादी सवाल ये है जिसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद वाहिद एक जो बात कही थी वो अमरीकी साजिश कही थी। कहा था कि एक अमरीकी साजिश हुई है, इसके नतीजे में मेरी ये हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गई है। यानी अमरीका और जो बाइडन इंतज़ामिया को उन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन ठहराया। मुल्क के अंदर अस्करी क़यादत को इसी तनाजुर में उन्होंने कहा मीर जाफ़र और रिजीम चेंज का सहूलतकार, जबकि पीडीएम में शामिल जितनी सियासी जमातें हैं उनको उन्होंने कहा था ये अमरीकी मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो गए। इल्ज़ाम इमरान खान साहब का बाकायदा तौर पे ये था कि इन मोहरों ने अमरीकी अहदेदारों से मुलाकातें की, एम्बेसीज़ के अंदर डॉलर हासिल किए और उनसे इत्तेहादी मेरे ख़रीदे और मेरी हुकूमत घर भेजी। लेकिन आज इमरान खान साहब उसी अमरीका और उसी बाइडन इंतज़ामिया को दरगुजर कर रहे हैं, दोस्ती भी करना चाह रहे हैं, जबकि इसी मुल्की जो सियासी जमातें हैं और कौमी इदारे हैं उनको अपने निशाने पर रखे हुए हैं। तो इसकी जो मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में तशरीह हो रही है, आज डॉन की भी हेडलाइन बनी अखबार की कि पीटीआई चेयरमैन जो हैं वो अब ब्लेम नहीं करते अमरीका को अपनी हुकूमत भेजने के लिए, लेकिन इससे पीटीआई, इस तशरीह से पीटीआई नाखुश है। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी दुरुस्त तशरीह पीटीआई की नज़र में क्या है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मुल्की मामलात पे इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ये हुकूमत नहीं है इस मामले में। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया था, उसके बाद ये खबर थी पाकिस्तान में कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान नवंबर में, इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन 2 दिन पहले ये बात बताई गई सऊदी ऑफिशियल्स की तरफ से कि दौरा मुलतवी किया जाता है। हुकूमत के अहम तरीन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से सऊदी वली अहद का दौरा मुलतवी हुआ, जबकि हकीकत ये नहीं है। सऊदी जो वली अहद है उनका पूरा एशियाई जो ममालिक का दौरा था, उसमें थाईलैंड, साउथ कोरिया, इंडिया और पाकिस्तान, सब जगहों पे उन्होंने जाना था, ये पूरा दौरा मुलतवी हुआ है। तो जब ये फिर हुकूमत की तरफ से भी क्या इन मामलात के ऊपर सियासत की जा रही है, इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब कैसे हो गए, ये बात, इसका मतलब समझ नहीं आया। तीसरी तरफ मैं ज़रूर ये जिक्र करना चाहती हूँ, आगाज़ में अगर तफसीली तौर पर नहीं लेकिन आखिर में, कि ये बात भी है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्टिंग या आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं उसमें पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से उसको कवर कर रहा है उसमें तजादात ज़रूर हैं, उसका भी जिक्र करूंगी प्रोग्राम में अगर हमें वक्त मिला। हम मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हैं सईद गनी साहब, आप सूबाई वज़ीर हैं और सदर हैं पीपल्स पार्टी कराची के। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब को भी आज हमने दावत दी है, आप रहनुमा JUI। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ इमरान इस्माइल साहब आपसे करना होगा। इस वक्त सवाल ये उठाया जा रहा है, ये फाइनेंशियल टाइम्स में खान साहब के इस बयान के हवाले से, कि असली फसाद की जड़ तो काफ़ी दिन से हमें बताया गया था कि अमेरिका और बाइडन इंतज़ामिया है, तो अब आपने उनको माफ़ कर दिया, आप कह रहे हैं इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी। तो ये जो मुबैना आला कार जिनको कहा गया था पाकिस्तान में, जो सियासी रहनुमा हैं और हमारे अस्करी इदारे हैं, उनको भी फिर माफ़ कर दिया जाए, पार्लियामेंट चले जाए खान साहब? इमरान इस्माइल साहब, हम इमरान इस्माइल साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। तब तक सईद गनी साहब आपका कमेंट,
عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر رہے کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر میں ان کو معاف کرتا ہوں تاکہ کل کو اگر آئندہ وہ حکومت میں آئے تو تعلقات بہتر رہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اب سے یہ تو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس شخص کو پتہ ہے جو ملک کی سیاست پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اپنے انٹرویوز ریکارڈ پر ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے جولائی 2021 سے پتہ تھا کہ یہ میرے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن جو ہے وہ لائیں گے اور مجھے ہٹانے کی سازش کر رہے ہیں. اپوزیشن کے اوپر الزام تھا اس وقت کی سازش کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی سے مارچ شروع کیا تھا. اس وقت کہتے رہے کہ جناب آپ اسمبلیاں توڑیں، الیکشن کا اعلان کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں پیش کریں گے. اس سے بھی کئی عرصہ پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. اور یہ امریکہ کے سفیر کا جو حوالہ دیتے ہیں وہ تو جا کر جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے کی بات کرتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک بے بنیاد بات ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ چورن بیچا پورے معاشرے میں اور بدقسمتی سے کچھ لوگ گمراہی کا شکار بھی ہوئے. اب جس چیز کی بنیادی جھوٹ پر ہو اس کو ساری زندگی آپ کھڑا نہیں کر سکتے، وہ کہیں نہ کہیں آ کر اس کو ایکسپوز ہونا ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب کی وہ جو آڈیو لیک ہوئی جس میں اعظم خان صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پر کھیلنا ہے، اور وہ واقعی اس پر کھیلے، اس پر تو نہیں کھیلے بلکہ ملک سے کھیلے. ملک کو اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے انہوں نے بین الاقوامی تنہائی کا شکار بنایا. جب یہ حکومت سے نکل گئے تو جو تعلقات بہتر کرنے کی کوشش نئی حکومت نے کی اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ ساری چیزیں سوائے ڈرامے کے کچھ بھی نہیں ہیں. اب بہرحال جب انہیں اندازہ ہوا ہے کہ کسی اسٹیج پر آ کر یہ ساری چیزیں بالکل سامنے کھل کر آ جانی ہیں تو آہستہ آہستہ ان چیزوں کو تھوڑا سا بیک آؤٹ کرتے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کے ذہن سے چیزیں نکل جائیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا امریکہ مخالف جو بیانیہ تھا وہ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں تھا. وہ اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع ہوئی اس کے بعد ایک کانفرنس ہوتی ہے اسلام آباد میں. اس میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر ایک نمائندوں کو بلایا جاتا ہے، ان کی تصاویر کو شیئر کیا جاتا ہے. باقاعدہ فورن آفس جو ہے وہ پریس ریلیز ایشو کرتا ہے کہ بہت اچھی ملاقات ہوئی اور پاک امریکی تعلقات کو مزید آگے بڑھانے پر بات ہوئی. اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سازش کر رہے تھے، دوسری طرف آپ یہ کرتے رہے. پھر ابھی ریسنٹلی حکومت سے نکلنے کے بعد KPK کی حکومت نے جب امریکی سفیر کو بلایا تو ریڈ کارپیٹ ان کو دیا گیا، ویلکم کیا گیا. اس کے بعد میں نے اپنی کم از کم جو میری یہ جب سے وزارتوں پہ میں ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سفیر اگر ملنے آئے کسی وزیر سے یا کوئی میٹنگ کرے تو منسٹر اپنی کرسی چھوڑ کر سفیر کو دے دے اور خود برابر میں بیٹھ جائے. یہ خیبر پختونخوا میں ہوا. ان کے جو وزیر ہیں فائننس کے وہ تو ہے سعید غنی صاحب. سعید غنی صاحب پچھلے دنوں آپ نے بھی شکوہ ایک کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں میڈیا سے. میں آپ سے بھی اس حوالے سے ایک جواب شکوہ کرنا چاہتی ہوں. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں تو عمران اسماعیل صاحب سے رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے جان لیتے ہیں، وہی بہتر تشریح کر سکیں گے. عمران اسماعیل صاحب، اس وقت یہ سوال اٹھا امپورٹڈ حکومت نام ہی آپ لوگوں نے اس لیے رکھا تھا کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ امریکی رجیم چینج کے ذریعے یہ لوگ آئے ہیں حکومت میں. اب وہ فساد کی جڑ جس کو آپ کہتے تھے ان کو معاف کر دیا امریکہ کو. خان صاحب کہتے ہیں درگزر سے کام لیتے ہیں وہ اب. تو پھر ان کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت کے بارے میں سوچیں آپ کے، یا ان کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش نکلے یا پارلیمان میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی؟ اس میں کیا کوئی گنجائش ہے کوئی بتانے کی کہ حکومت نہیں ہے؟ جب 3 میٹنگ امپورٹنٹ ہوئی، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی، نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس کے علاوہ دوسری میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ طے کیا گیا، باقاعدہ بیانیہ ہوا کہ یہ بیانیہ نکلا اس کے کہ یہ ایک مداخلت ہے. اب آپ سازش نہ مانے، مداخلت کہہ دیں یا ڈیوٹی کہہ دیں تو وہ بات تو اپنی جگہ اٹل ہے، وہ ہے. اور اس کے بعد اس میں کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ PDM کی حکومت نے PTI کے لوگوں کو سندھ ہاؤس میں بلا کے وہاں پہ خرید و فروخت ہوئی. 24 لوگوں کو وہاں پہ ان کی ضمیر خریدے گئے، جن کی ضمیر جاگنا یہ کہتے ہیں وہ ضمیر فروخت ثابت ہوئے. قوم آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ عمران خان نے کبھی بھی امریکہ مخالف بیان نہیں دیا. عمران خان ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں. اور ظاہر ہے کہ امریکہ میں پاکستانی بے انتہا وہاں پہ رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی کام کرتے ہیں. امریکہ سے ریمیٹنس پاکستان آتی ہے، ہم امریکہ سے کیسے گزار سکتے ہیں؟ لیکن ہمارا بیانیہ صرف اتنا تھا کہ ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں، ڈکٹیشن نہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہوگی کہ جو ہمارے جو اپوزیشن جماعتیں ان کو زہر لگ رہی ہے کہ جی بڑی آپ نے خراب بات کر دی. عمران اسماعیل صاحب، اب ہمارے ریکارڈ کے لیے اگر آپ یہ سمجھائیں کہ یہ جب خان صاحب نے اب یہ بات کہہ دی ہے
تو اب وہ اپنی حکومت جانے کا سب سے بڑا ذمہ دار، کیونکہ پہلے امریکہ کے اوپر رکھا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ نے ہی ڈالر چلائے. جو پیسوں کی آپ بات کریں اتحادی خریدنے کے لیے، آپ لوگوں کا الزام یہ باقاعدہ طور پہ ہمارے پروگرام میں لگایا جا رہا تھا کہ ڈالروں سے خریدا گیا اتحادیوں کو ہمارے، اور سندھ ہاؤس میں رکھا گیا. امریکہ سے بڑا ذمہ دار اب آپ ملکی عسکری قیادت کو، جب آپ کی حکومت گئی اس وقت جو موجود تھی، اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سعید غنی صاحب کی اور کامران مرسا صاحب کی جماعت شامل ہے، ان کو آپ زیادہ بڑا اب ذمہ دار سمجھتے ہیں اپنی حکومت بھیجنے کا؟ ہم نے کبھی بھی عسکری جماعتوں کو اس پر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. ہم نے جتنا ذمہ عسکری قیادت کو دیا وہ صرف یہ دیا کہ جس وقت ملک میں غدر ہو رہا تھا آپ اس وقت نیوٹرل نہیں ہو سکتے تھے. بس اتنا ہمارا کلیم تھا. ہم چاہتے یہ تھے کہ وہ نیوٹرلٹی اس وقت نہیں دکھا سکتے جب ملک خطرے میں ہو. اب ملک خطرے میں تھا، خالی بیرونی نہیں، اندرونی طاقتوں سے بھی ملک خطرے میں تھا، اور یہ ثابت ہوا. آپ نے دیکھا کہ ملک میں جو اکنامک انتشار ہوا، جو ملک میں اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال ہے، کوئی پاکستان کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس قسم کی حکومت آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ مسلسل وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک آپ کسی کے نام لیتے چلے جائیں، سب نیب زدہ ہیں، سب کے سب کیسز میں مبتلا ہیں، سب کے سب. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ان کے آنے کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ نیب میں امینڈمنٹ کریں، ایف آئی اے کو کمزور کریں اور اپنے کیسز معاف کرائیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد میں عمران صاحب دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. میں بریک سے پہلے سینیٹر کامران صاحب کو بھی شامل کرنا چاہ رہی ہوں. سینیٹر کامران صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ اب جب عمران خان صاحب سائفر کی بات تو کر رہے تھے اور وہ بھی اس کو رول آؤٹ تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن شاید غالباً خان صاحب آغاز میں جو ادارے ہیں قومی ان کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہیں امریکہ کے اوپر رکھ کے بات کہہ دی. ایسے بھی تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اب کیونکہ وہ اداروں کے بارے میں بات کریں تو وہ تو نام لے لے کر باتیں کریں جس کا آبویسلی زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن رہی ہیں اس وقت. دیکھیے، انسان کے پاس جو منصب ہوتا ہے وہ بھلے انسیڈنٹلی مل جائے یا کسی اور وجہ سے بھی مل جائے، اس منصب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اور ایون کسی اور ملک کے بارے میں بات کریں یا اپنے ملک میں ایسے لوگ جو کسی ایسے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں جو میٹر کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے احتیاط لازم ہوتی ہے. عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ احتیاط نہیں کرتے، نہ ان کے فالورز جو ہے نا وہ احتیاط کرتے ہیں، اور اتنی دور تک چلے جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد واپس آنا جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. لوگ شاید اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے. عمران خان صاحب کر لیتے ہیں کیونکہ وہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. ان کے ہاں بڑے لیڈر کی نشانی یہ ہے کہ وہ یو ٹرن لیتا ہے. تو امریکہ والا معاملہ بھی دیکھیں تو پہلے تو وہ جو ہے نا وہ سائفر جو الجلی جو ایک سائفر تھا، وہ اس کے بعد جو ہے نا کتنے دن خاموش رہے. پھر جب معاملات جو ہے نا کسی اور حوالے سے کچھ پک سے گئے، پھر اس کے بعد یہ کہانی آئی، اور اس کہانی کو پھر انہوں نے خود کس طرح سے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج کیا، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز پھر ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے اداروں کے حوالے سے انہوں نے کبھی کیا کہنا شروع کر دیا، کبھی کیا کہنا شروع کر دیا. اصل مسئلہ ان کا یہ تھا کہ جب تک ان کو کوئی گود اٹھائے رکھے، یہ عمران اسماعیل صاحب اب کہہ رہے تھے کہ جی وہ نیوٹرل جو ہے نا یہ موقع نہیں تھا نیوٹرل ہونے کا، یعنی آپ کو گود میں بٹھائے رکھیں، گود میں اٹھائے رکھیں، فیڈنگ کروائے جائیں تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ موقع ہے. وہ 4 سال انہوں نے فیڈ کروایا، اس میں وہ گود میں بٹھایا، انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتے رہے. وہ سب کے لیے موقع تھا. آپ چل نہیں پائے، آپ اس قابل نہیں تھے، آپ کے پاس ایسی ٹیم نہیں تھی کہ آپ اس معاملے کو چلا پاتے. تو پھر جب آپ کو گود سے اتار دیا تو آپ نے بچوں کی طرح رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ جی کیوں اتارا ہے. تو ٹوٹل معاملہ صرف اتنا سا ہی ہے. امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں، اپنے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم کے خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ان کو حکومت ان سے کیوں چلی گئی ہے، اسی کا رونا دھونا ہے. ان کے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے حوالے سے یا باقی پارٹیوں کے حوالے سے. تو یہ کیا ایم کیو ایم کبھی کسی وقت بہت خراب نہیں ہوا کرتی تھی ان کے خیال کے مطابق؟ یہ پرویز الہی صاحب کسی وقت بہت خراب نہیں ہوا کرتے تھے ان کے اپنے مطابق. اب وہ بہت اچھے ہو گئے. تو جو ان کے ساتھ ہو وہ بہت اچھا ہے، جو ان کے خدا نخواستہ خلاف ہو جائے یا ان کو گود سے اتار دے اس کو پھر یہ گالیاں بکتے رہتے ہیں. پھر یہ ان کا وہ ہے ٹوٹل. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے جب واپس ناظرین ہم بات کریں گے. عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی ہے اور انہوں نے پھر اس شکوے کا اظہار اور خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کبھی میرٹ کے اوپر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں کرے گی. حالانکہ کچھ دن پہلے صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا تھا یہ ان کا جس کو دل چاہے یہ لگا دیں. ہم بات کریں عمران خان صاحب آج کل لکیلی بہت زیادہ انٹرویوز دے رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، جہاں پر خوش قسمتی سے ان سے کچھ سوالات بھی کیے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے اس میں سے خبریں بھی نکل رہی ہیں. تو اسی طرح کی ایک ان کا بیان ہے امریکہ کے حوالے سے، اس پہ آج
آج ہم بات کر رہے ہیں. سعید غنی صاحب, پچھلے دنوں آپ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں آپ نے ہم میڈیا کے اوپر یہ بھی سوال اٹھایا کہ انٹرنیشنل میڈیا تو خان صاحب سے سوال پوچھ کے باتیں نکال رہا ہے, ہم سے یہ نہ ہو پایا, ان کو کاؤنٹر کر پا رہے ہیں وہ لوگ جب وہ ان سے ثبوت مانگتے ہیں. لیکن آپ لوگ بھی تو اس سائفر کے معاملے کے اوپر یہ کہتے رہے بارہا کہ یہ غلط بات ہے, عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں, پاکستان میں حکومت تبدیل امریکہ نے نہیں کروائی ہے, اور اس سائفر سے یہ مراد نہیں تھی جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز کے ساتھ جوڑ کے کہی جا رہی ہے. لیکن آپ لوگ بھی کاؤنٹر تو نہیں کر پائے نیریٹو عمران خان صاحب کا. جب آج ان سے انٹرنیشنل میڈیا سوال کرتا ہے تو وہ یہی کرتا ہے کہ اس یو ایس کانسپریسی کا جو نیریٹو تھا اس سے آپ اتنے پاپولر ہوئے ہیں کہ ایزیلی لگتا ہے کہ اگلا الیکشن جیت جائیں گے. یہ بات ہمیں ماننی چاہیے کہ جتنا جھوٹ اور ڈرامہ عمران خان کر سکتا ہے وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی جھوٹ کو آپ مطلب کسی طرح ثابت کریں کہ یہ جھوٹ ہے تو آپ کسی حد تک ہی جا سکتے ہیں نا, اس کے مقابلے میں آپ بے انتہا جھوٹ تو نہیں بول سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیگر جماعتیں ہیں, جو دیگر قیادت ہے, ٹھیک ہے اچھائیاں برائیاں سب میں ہوتی ہیں, میں نہیں کہتا کہ کوئی پرفیکٹ ہوگا, لیکن اس نہج تک دھوکہ دہی اور جھوٹ جو ہے وہ شاید کسی کی زبان سے میں نے نہیں سنا. اب وہ جو سچ ہے وہ بتانے کی ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن جو گلہ مجھے تھا میڈیا سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک آدمی اس ملک کے کسی ادارے سے کسی چیز سے وہ مطمئن نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہش کے مطابق وہ نہ چلے. جب تک میڈیا اس کے جھوٹ کو پھیلاتا رہتا ہے یا جو چینل اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں ان کو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, باقیوں کہتا ہے وہ کرائے کے ٹٹو ہیں. جو اینکر اس کے ورکر بن کے کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں, باقی اگر کوئی جینون سوال اٹھاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ جی ان کو لفافے ملتے ہیں, ان کو پیسہ باہر سے آتا ہے. اب اگر میڈیا کے اوپر لگنے والے الزامات پر میڈیا خود ان سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنا پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سارے جو ہیں وہ کرائے پہ چلتے ہیں, یا ان کا جی پوچھیں کہ جی ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں. میں تو یہ گلہ کرتا ہوں کہ اگر میری منہ سے غلطی سے کوئی لفظ ایسا نکل جائے جو میڈیا کے دوستوں کو یہ لگے کہ جی یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, تو مجھے وہ ناک رگڑوا دیں گے, معافیا منگوا دیں گے. جب تک میں نہیں کروں گا تب تک میرے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. عمران خان الزامات پہ الزام لگا رہا ہے, بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے, لیکن میڈیا کا ہیرو آج بھی بنا ہوا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا کس حد تک ہم اپنی تذلیل برداشت کر سکتے ہیں, کس حد تک ہم جھوٹ دکھا سکتے ہیں, کس حد تک ہم جھوٹ کو چھاپ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے صرف ریٹنگ کے چکر میں سب کچھ چلانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ عمران خان کی مرضی کے مطابق چلے اور اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے. الزام بھی لگاتا ہے, الیکشن بھی جیتتا رہتا ہے, کہتا ہے میں جیت بھی رہا ہوں اور وہ بھی میں اپنی اس پہ جیت رہا ہوں, لیکن الیکشن کمیشن کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتے. اب اگر عدلیہ نے صرف ایک مرتبہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے پاس راستہ نہیں تھا, کہ جب قومی اسمبلی کو غلط طریقے سے ڈیزالو کیا گیا اور غلط غیر آئینی رولنگ کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو مسترد کیا گیا, سپریم کورٹ نے اگر اس اہم قومی اور آئینی ایشو پر رات کو عدالت لگا کے سن لیا تو وہ عدالتوں کے پیچھے پڑ گیا کہ جی میں نے کون سا جرم کیا تھا جو رات کو آپ نے عدالت لگا لی. مطلب یہ کہ آئین شکنی اس کی نظر میں کوئی جرم نہیں ہے, کوئی غلط کام نہیں ہے. وہ عدالتوں میں بھرم ہو گئے, ان کو غصہ آ گیا. پھر اس کے بعد وہ عدالتوں کے بیٹھے ہوئے ججز کو دھمکیاں دیتا ہے, وہ پولیس کے آفیسرز کو, بیوروکریٹس کو دھمکیاں دیتا ہے, وہ لوگوں کو سول ڈس اوبیڈینس کی طرف اکساتا ہے. مجھے بتائیے کہ کون سا اور لیڈر ہے جو یہ سارا کچھ کرتا بھی ہو اور اس کو عدالتوں سے اور دیگر ہر جگہ سے چھوٹ مل جاتی ہو. عمران صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے کوئی فوج کے ادارے کے لیے بات ہی نہیں کی. یہ میر جعفر کس کو, مودی کو کہہ رہے تھے کیا؟ یہ میر صادق کسی بش کو کہہ رہے تھے؟ یہ جانور کس کو کہہ رہے تھے؟ مطلب آج بھی یا اس کے بعد بھی جو الزامات وہ لگاتے رہے وہ سب کے سامنے ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے سینیٹر صاحب نے کہ عمران خان کو دکھ اور رنج ایک کھائے جا رہا ہے کہ جتنی میری پرورش کی گئی تھی, جس طرح مجھے حکومت میں لایا گیا تھا, جس طرح میرے بندے اسمبلی کے اندر لائے جاتے تھے, جس طرح میرے بجٹ پاس کروائے جاتے تھے, مجھے جس طرح نو کانفیڈنس سے بچایا جاتا تھا, جس طرح میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا تھا, جس طرح بزنس کمیونٹی کو کنٹرول کیا جاتا تھا, وہ سلسلہ بند کیوں ہو گیا ہے؟ میرے جیسا سیاسی کارکن جس نے ساری زندگی یہ خواب دیکھا ہے کہ ملک کی فوج کا کوئی کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے, آج اگر فوج یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, میں تو سلام کرتا ہوں جی, بہت اچھی بات ہے. ساری جدوجہد, ساری لڑائی یہ تھی کہ اگر وہ آج اپنے آپ کو نظام سے باہر نکالیں تو کوئی بھی ڈیموکریٹ, چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہو, حکومت میں بیٹھا ہو, وہ کبھی بھی اس عمل کی مخالفت نہیں کر سکتا. اور یہاں عمران خان کو جتاتا ہے, بار بار اکساتا ہے. اور اب بھی جو یہ سوال بار بار کیا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ آرمی چیف میرٹ پہ لگنا چاہیے, مجھے یہ بات بتائیے کیا پرائم منسٹر کے پاس یہ لامحدود اختیار ہے کہ جس کو چاہے آرمی چیف لگا دے؟
کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سعید غنی کو آرمی چیف لگا دے، یا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ عمران اسماعیل کو لگا دے، یا وہ کامران مرتضیٰ کو لگا دے، یا وہ افسر کومل کو لگا دے؟ لیکن سعید غنی صاحب بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن جب وہی ہوتا ہے جس کا شک و شبہ کرتی ہے، کا اظہار پی ٹی آئی کرتی ہے، جیسا کہ میں آپ کی طرف دوبارہ آتے ہوئے بات لے کے آؤں گی کہ انہوں نے کہا لندن سے فیصلہ ہوگا، اور کچھ ایسے ہی آپٹکس ہمیں نظر بھی آئے۔ عمران اسماعیل صاحب اور سعید غنی صاحب، میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سوال کرتے ہیں تو لفافہ کہلاتے ہیں، نہ کریں تو اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے پروفیشنلی۔ سب سے مشکل پوزیشن میں سمجھتی ہوں پاکستانی میڈیا اس وقت ہے۔ عمران اسماعیل صاحب، چند دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک بات کہی اور بڑی انہوں نے لاجیکل بات کہی صحافیوں کو زمان پارک اپنی ریزیڈنس میں لاہور میں ملاقات کے دوران، کہ جس مرضی کو حکومت چاہے آئینی طور پہ پرائم منسٹر اپنا آرمی چیف لگا لے۔ اب وہ پھر آن ریکڈ عوام کے سامنے آ کے ایک بار پھر اس معاملے کو کنٹروورشل بناتے ہیں، آف دی ریکڈ کچھ اور کہتے ہیں۔ اس پہ ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کبھی بھی میرٹ کے اوپر بندہ نہیں لگائیں گے، نواز شریف فیصلہ کرے گا اور اس کا مقصد NRO ہوگا۔ تو یہ اب تبدیلی کی کیا وجہ ہے خان صاحب کے بیانیے میں؟ لیکن میں تو ایک بڑا حیران ہوں اس چیز پہ کہ کس ڈٹائی کے ساتھ ہم میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، عمران خان کے الزام لگا رہے ہیں۔ یہ کیا سر محل کس کا تھا؟ یہ عمران خان کا تھا؟ یہ 10% کون عمران خان کہلاتا تھا؟ یہ کمال یہ ہو گیا کہ مطلب آپ جس کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے، جس کو روڈ پہ گھسیٹنا تھا، وہ گلے لگے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اس چیز پہ گلے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے چوری کے پیسے بچ جائیں۔ یہ کون نہیں جانتا پاکستان میں کہ کس نے پاکستان کو اس نہج میں پہنچایا؟ کون نہیں جانتا پاکستان میں کہ کس نے چوری کی ہے؟ کون نہیں جانتا کہ آج بھی کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں، وہ اس کے پارٹنر ہے، اس کے اندر حصے دار ہیں، اس کے اندر کون جانتا یہ پاکستان؟ اور یہ ٹی وی پر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنا کہ ہم میڈیا کے ساتھ ہیں، کون ہے میڈیا کے ساتھ؟ یہ کیا ارشد شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ یہ کیا ان لوگوں کے سمیع بہن کے ساتھ ہے؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے آج پاکستان چھوڑنے کا تیار کر لیا یا پاکستان چھوڑ دیا ہے؟ آج جتنا میڈیا کے اندر جنہوں نے غدر کیا ہوا ہے، جتنا میڈیا کو دبایا ہوا ہے، یہ تو کسی ورس ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہوا آج تک۔ اور اگر یہی انصاف ہے، یہی میڈیا کو چلانے کا طریقہ کار ہے، تو ہماری تو توبہ ہوگی۔ اچھا، ویسے عمران صاحب میں اس کا جواب تو سعید غنی صاحب ہی دیں گے، لیکن ورس ڈکٹیٹرشپ والی بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ خان صاحب ہر روز آ کے اپنی بات کیجیے گا۔ میرا سوال میں دوبارہ آؤں گی، ایز آف ناؤ عمران صاحب آپ سینئر پارٹی کے لیڈر ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ سرے محل والے اور ایون فیلڈ والے جس مرضی کو لگائیں گے، اگر پرائم منسٹر اپنا آئینی اختیار بھی استعمال کر کے لگائے گا، سینئر ترین یا ادروائز PTI کو اعتراض ہوگا جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر؟ ہمیں اعتراض ہے نواز شریف سے مشاورت پہ، کیونکہ وہ اس وقت مفرور ہیں، وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اعتراض ہے نواز شریف کو، تو مشاورت تو ہوئی ہے، پاسپورٹ دینے پہ، تو ابھی آپ کو اعتراض ہوگا جو بھی آئے گا، اس کا مطلب ہے اس پہ اعتراض ہوگا۔ دیکھیں ہمیں اس پہ اعتراض ہے کہ اس کے ساتھ مشاورت نہیں ہونی چاہیے۔ He is nobody to decide۔ اب ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں جو عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اعتراض کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ سینیٹر کامران صاحب، اب آپ بتائیے گا آپ کی جماعت اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ اب ہم سن رہے ہیں کہ جب پرائم منسٹر صاحب واپس آئیں گے تو اتحادیوں کے ساتھ بھی ایک بار وہ بیٹھ کے بات چیت کریں گے۔ یہ ایک بات ہم سب کی نظر میں طے ہے کہ آئینی اختیار پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے مشورہ کر کے اس کے اوپر آ رہے ہیں۔ ابھی عمران اسماعیل صاحب نے کہہ دیا کہ آپ لوگ جس مرضی کو لگائیں گے یہ اعتراض تو ان کا برقرار رہے گا، پھر آگے کس طرح مینیج کیا جائے گا چیزوں کو؟ وہ اس سے بھی یو ٹرن لے لیں گے۔ اعتراض تو ان کے بہت سے برقرار رہتے ہیں، امریکہ والا برقرار رہا، وہ میر جعفر ویر صادق والا برقرار رہا، جانور والا برقرار رہا، یہ سارے اگر برقرار رہے تو یہ بھی برقرار رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا۔ وہ مطلب کے ساتھ ساتھ ان کے اعتراضات بدلی ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ صرف کسی کرمنلٹی کے حساب سے آپ نہیں لیں گے آپ نواز شریف صاحب کو۔ نواز شریف صاحب اس پارٹی کے ایڈمیٹڈلی قائد ہیں، ان کی منشا کے بغیر، مرضی کے بغیر شاید اس پارٹی میں ابھی تک بھی جو ہے ایک تنکا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ جو بھی آپ ان کو کہیں، بھاگے ہوئے کہیں، جو بھی کہیں، مگر یہ ہارڈ فیکٹ ہے۔ آپ اس کو ان کے حوالے سے، عمران اسماعیل صاحب کے حوالے سے یا ان کی پارٹی کے حوالے سے کہیں کہ یہ ہارڈ فیکٹ ہے ان کے لیے، مگر بیرل فیکٹ ہے۔ اور جب یہ فیکٹ ہے تو اگر ان سے کوئی بات کر لی جائے، مجھے نہیں پتا کہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، بات کر لی جائے یا باقی اتحادیوں کی حکومت ہے ان سے بات ہو جائے، مگر باوجود اس کے بات کرنے کے اختیار صرف جو ہے قانون کے مطابق، دستور کے مطابق استعمال کیا جائے، تو اس پہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ تھا کہ جو ان کے پارٹ پہ کہ فلاں کو لگایا جائے یا فلاں کو نہ لگایا جائے، تو پھر فلاں کو نہ لگایا جائے، یہ دو ان کے جو ہے نا وہ پرابلم تھے۔ تو جب یہ اس طرح کا پرابلم لے کے آئیں گے کہ میری مرضی کا فلاں کو مسٹر اے کو لگا دیجئے، اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسٹر اے کو لگا دیجئے، آپ تو
باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, اور دستور میں آپ کہیں پہ فگر نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا کہ مسٹر بی کو جو ہے نہ لگائیے. تو یہ ان کا ٹوٹل جو ہے نا معاملہ تھا, اس میں اے کو لگائیے, بی کو نہ لگائیے, باقی جس کو مرضی لگا لیجیے. دوسرا آپشن ان کے پاس یہ تھا. پھر تو جو کچھ بھی پرائم منسٹر کرے وہ دستور کے مطابق کرے, ورنہ یہ تو آدھی فرلانگ کا لانگ مارچ ہے نا جی, ورنہ میلوں کے حساب سے لانگ مارچ آنے لگ جائیں گے ہر 3 سال کے بعد, اور وہ کہیں گے کہ اب ہماری مرضی کا لگاؤ, پھر آپ بلیک میل ہوں گے. جو کچھ ہونا ہے قانون کے مطابق کریے, بھلے آپ دیوار سے بھی مشورہ کر لیجئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا, مگر دستور جو ہے وہ فائق ہے. اب سعید غنی صاحب, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, ان کے جو فالوور ہیں وہ بھی بڑا سختی سے وہی بات کرتے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں کنوکٹڈ ہیں, ان سے مشورے نہیں ہونے چاہیے قومی معاملات کے. لیکن یہاں پر بڑا ڈائریکٹلی یہی تاثر مل رہا ہے جب نواز شریف صاحب خود کہہ چکے کل پرسوں گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے کہ جو سب سے سینئر ہوگا وہ لگایا جائے گا. تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے. تو آپ کی پارٹی کو اس سے اعتراض نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب وہی کام کریں جس کے اوپر عمران خان صاحب اور آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ شکوہ کرتی ہے اور نیریٹو بلڈ کرتی ہے؟ اب سر ایک بات دیکھیں, تھوڑی سی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بدقسمتی سے اس ملک میں مینپولیشنز کے ذریعے کبھی عدالتوں کا سہارا لے کے, کبھی کوئی اور اداروں کا سہارا لے کے پارٹی کی قیادتوں کو کوشش کی گئی ہے کہ ان کو وہ سیاست سے باہر نکالیں. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں کہ غالباً 97-98 کی بات ہوگی, جب جنرل پرویز مشرف صاحب جب آ گئے تھے 99 کے بعد, انہوں نے ایک قانون بنایا کہ کوئی جو کنوکٹڈ ہوگا, سزا یافتہ آدمی ہوگا, وہ کسی پارٹی کا لیڈر نہیں بن سکتا. تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک سے باہر گئی ہوئی تھیں عدالت کی اجازت سے, اور ان کو نان اپیئرنس پر کہ عدالت میں وہ پیش نہیں ہوئی, ان کو سزا دے دی گئی, اور پھر ان کو پیپلز پارٹی کی قیادت سے کہہ دیا کہ نائل ہو گئی, یہ پارٹی کی لیڈرشپ بھی نہیں کر سکتی. اور اسی کی پھر تناظر میں یہ جو 4 پی نظر آتی ہے نا, وہ 4 جو پارٹی نظر آتی ہے, وہ پارٹی بنائی گئی جس کے سربراہ مخدوم امین فہیم صاحب تھے. تو اس وقت بھی یہ کوشش ہوئی. اب اس وقت اگر آپ کہیں جی بے نظیر صاحبہ سے کیوں ملتے ہیں, ان سے کیوں پوچھتے ہیں, بھائی لیڈر تو بے نظیر بھٹو ہی تھی. اب اگر نواز شریف صاحب کو بھی کسی عدالت کی فیصلے کے نتیجے میں ہی صحیح, چلے انہوں نے وہ ان کو سزا دے کے کر دیا, باہر تو انہوں نے خود بھیجا تھا, عمران خان صاحب نے کہا تھا میرا اپنا فیصلہ ہے, انہوں نے بھیج دیا. اب اگر وزیر اعظم صاحب کا یہ اختیار ہے کہ وہ نامنیٹ کریں کسی کو بھی, اب اگر وہ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں, کل اگر وہ آپ سے بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کس کو لگانا چاہیے, تو آئین روکتا تو نہیں ان کو. کل وہ عمران اسماعیل کو فون کر کے پوچھ لیں کہ بھائی بتاؤ یہ 4-5 نام ہے, کس کو لگاؤں, پابندی تو نہیں ہے. نہ ہی اس آرمی چیف کی تعیناتی میں یہ لکھا جائے گا کہ میں نے افسر کومل کو فون کیا, تو میں نے عمران اسماعیل کو فون کیا, تو میں نے اس کو فون کیا, میں نے اس کو فون کیا. اگر وہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں کسی سے بھی کریں, کرنے کے بعد فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. ہاں, یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس, نہ میرے پاس, نہ عمران خان کے پاس, نہ کسی اور کے پاس, کہ وہ یہ کہے کہ جی مجھ سے مشاورت کرو, مجھ سے پوچھو, میرے سے پوچھ کے لگاؤ, اگر نہیں لگاؤ گے تو اس کو میں متنازع بنا دوں گا اور میں اس کو نہیں مانوں گا. دوسری بات میں اس سے بس کروں کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ عمران صاحب فرما رہے تھے کہ سر میل اور 10% میں سے 10% پتہ نہیں کیا کیا. بھائی میں نے تو عمران خان کے کرپشن کی بات ہی نہیں کی, میں نے تو آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ بھائی وہ میر جعفر کس کو کہتے تھے, میر صادق کس کو کہتے تھے, اور یہ جانور کس کو کہتے تھے. سوال تو یہ پوچھا تھا. اب وہ 10% اور یہ سر میل کی کہانیاں پرانی ہو گئیں, وہ کیس چل گئے عدالتوں میں, پتہ نہیں کتنے سال جیلوں میں گزار لیے, وہ سارا اس میں کریں. ابھی جو تازہ کرپشن کے کیسز ہیں وہ تو توشہ خانہ ہے, گوگی کی کرپشن ہے, معلم جبا کے ایشوز ہیں, نیب کی ترمیم جس پہ آپ شور مچاتے ہو, یہ ساری ترامیم آپ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے پہلے کی ہوئی ہیں. عدالتوں کے فیصلے آئے میں کہ یہ ساری چیزیں کرو. اور عمران خان کی تقریر دے سکتا ہوں آپ کو, اسد عمر کی تقریر دے سکتا ہوں آپ کو, شوکت ترین کی تقریر دے سکتا ہوں آپ کو, شیخ رشید کی تقریر دے سکتا ہوں آپ کو, جس میں وہ کہتے ہیں کہ نیب کے ہوتے ہوئے ملک کی جو ہے اکنامی نہیں چل سکتی. آپ لوگوں نے خود وہ ساری ترامیم کی تھی. اب اگر وہ طیبہ گل کی ویڈیوز آپ کے پاس ہوں, اس کی چیئرمین نیب کی ویڈیوز ہوں, اس کو آپ اپنے اشاروں پہ نچاتے رہیں, تب تو نہیں, اب ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس پہ رسپانس عمران صاحب کا لیتی ہوں. سر آخری لمحات میں پروگرام کے, سینیٹر کامران صاحب آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو میں لینا چاہ رہی ہوں اس پہ. مہنگائی اس وقت ختم نہیں ہو رہی. خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس چیز کے اوپر سوال اٹھا دیا تھا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ بھی تبدیل کیے گئے, لیکن آج حالات جوں کے توں ہیں. باقی عمران خان صاحب کی سیاست بے شک ایک طرف ہو, پرنسپلی یا آپ لوگ بہت سے طریقوں سے بے شک ان کو جواب دے پا رہے ہوں ایٹ دس پوائنٹ, اور کئی جگہوں پہ ان کو یو ٹرن لینا پڑ رہا ہو, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آئندہ الیکشن میں یہ اتحاد آپ لوگوں کے لیے بھاری پڑ جائے گا, اس اتحاد میں شامل ہونا, کامران صاحب؟
دیکھیے اس وقت جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے یا پہلے دن سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جس کو ہم ابھی تک پراپرلی میٹ وتھ نہیں کر پائے وہ مہنگائی ہے یا عوام کو ریلیف دینا ہے، وہ ہم اب تک وہ نہیں کر پائے۔ اس میں ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر یقیناً موجود ہے، پرانے پچھلے 4.25 سال کا یا یہ 6-7 مہینے میں جو ڈسٹربنسز کریٹ کی گئی ہیں، مگر سٹل جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پارٹ پہ یہ خامی، یہ کمزوری ہے، اور اگر ہم اس کو ہم نے اس کا مداوع نہ کیا تو یہ خدا نخواستہ اس کا کوئی نقصان ہوگا، اور اس حوالے سے ہم خاصے کانشیس بھی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب اب آئے ہیں، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، آگے $13 بلین کے لگ بھگ کا پیکج سن رہے تھے، مگر اب فی الوقت جو ہے نا ایک دورہ کسی بھی وجہ سے شاید پوسٹ پون ہوا ہے، تو بہرحال یہ ہماری جو اصل دشمنی ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہے، یا عوام کو ریلیف نہ دے سکنا، یہ ہمارے 2 پرابلم ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب ہم کو نقصان دے سکتے ہیں، ہم کو تو یہ 2 چیزیں نقصان دے رہی ہیں۔ سعید غنی صاحب، آپ کا کیا آخری کامنٹ ہوگا؟ توجہ بے شک میڈیا کی اور سب کی عمران خان صاحب کے اوپر ہے، لیکن اصل مسئلہ تو وہی مہنگائی ہے، تو آپ کی جماعت اس بارے میں کچھ کنسرنڈ ہے اور وزارت خزانہ کے سامنے رکھ رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کو جو حکومت میں ہے اس کو اس بات پہ پریشانی ضرور ہے، لیکن اس کے اسباب ہیں، اور یقیناً یہ جب حکومت آئی تھی تو ہمیں اس وقت اندازہ تھا کہ کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر یہ حکومت نہ آتی تو عمران خان جس طرف معیشت کو لے کر جا رہے تھے خدا نخواستہ شاید اس سے زیادہ بری اور خراب صورتحال ہوتی۔ اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ ان کے لوگوں نے خود یہ کہا کہ عمران خان نے جاتے جاتے حکومت کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھائیں، حقیقت میں وہ حکومت کے راستے میں نہیں تھی، وہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے راستے میں بارودی سرنگیں تھیں۔ پھر IMF کے ساتھ جب یہ حکومت معاہدہ کرنے جا رہی تھی تو عمران خان نے خود شوکت ترین سے اپنے وزرائے خزانہ جو 2 صوبوں میں تھے ان کو فون کروائے، وہ ساری آڈیو ریکارڈنگ آپ نے سنی ہے۔ تو یہ ملک دشمنی پہ اترے ہوئے، یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اتنی تباہی بربادی ہو، مہنگائی ہو، مشکلات ہوں کہ عمران خان کے علاوہ کسی کو اور کوئی نظر نہ آئے۔ تو اتنا خودغرض آدمی جس ملک میں بیٹھا اور وہ کر رہا ہو تو اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ پوائنٹ آ گیا، یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ایک واضح فرق نظر آتا ہے یا نہیں۔ سعید غنی صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ ناظرین، آخر میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہر طرف ہر بار میڈیا ٹھیک نہیں ہوتا۔ پچھلے 2 دنوں میں عمران خان صاحب کے انٹرویوز کے حوالے سے 2 غلطیاں میڈیا کے اوپر جو میری نظر سے گزری، ایک اس میں تھی جو کل پرسوں وال اسٹریٹ جرنل پہ سدانند دھومی صاحب کی طرف سے جو تجزیہ لکھا گیا، اوپینین لکھا گیا، اس کے حوالے سے جو دی نیوز کی طرح کے اخبار نے جب اس کو رپورٹ کیا تو اس میں انہوں نے ایک ایکسٹرا لائن ایڈ کر دی جو کہ درست نہیں ہے ان کے تجزیے میں۔ اس کو لکھا گیا کہ پارلیمنٹ نے آؤسٹڈ عمران خان ان اپریل اینڈ کلینز پاکستان آف کرپشن اینڈ مس رول، یہ جملہ ان کے آرٹیکل میں نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستانی میڈیا نے اس کو امریکی اخبار کی خبر بنا کر پیش کیا، جبکہ یہ ایک شخصیت کی طرف سے ان کا اوپینین تھا، اور 1-2 اور بھی معاملات ہیں، اس کا آنے والے دنوں میں ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔